यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में हमारी गलती की वजह से मुसीबतें आती हैं, मगर खुदा के पास वो ताकत है कि हमारे गलतियों के ज़रिए से जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों को खुशहाली में बदलने की ताकत रखता है। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रूत की किताब बाब 1 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 2 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, और नयोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो एलीमलेक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोआज था। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ हमारी मुलाकात बोआज से होती है। बोआज वो इंसान रहेंगे जो हमारे सामने एक नज़दीक के खराबती के हैसियत से अपने आप को जाहिर करेंगे, मगर ये थोड़ी देर के बाद होगा। अगर हम गौर करेंगे तो उन्होंने नयोमी के मियाँ के रिश्तेदार की हैसियत से पहचाने जाते हैं, और ये बात गौर करना ज़रूरी है। कलाम बताता है कि नयोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बोआज खुदावन यीशु मसीह की एक तस्वीर है और एक किस्म से मसीह हैं। प्यारे भाई बहन, आपके और मेरे बारे में ये बोल सकते हैं कि हमारा भी एक रिश्तेदार है जिसको हमारे वैसा बनाएगा, मगर फिर भी बेगुनाह था, जो पाक था, जो बेरिया था और बेदाग था और गुनहगारों से जुदा था, जिसका नाम है यीशु मसीह, जो हमको हर लिहाज से बचाने की ताकत रखता है। तो प्यारे भाई और बहन, बोआज का मतलब है, यानी कि उनके नाम का माने है ताकत। उन्होंने एक ज़बरदस्त दौलतमंद आदमी थे, और आप बोआज का तर्जुमा इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक ज़बरदस्त जंगी मर्द, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि शरीयत का ज़बरदस्त आदमी। तो उनके 3 खिताब हैं। तो उन्होंने एलीमलेक के रिश्तेदार थे। आयत 2 में लिखा हुआ है, सो मोआबी रूत ने नयोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। प्यारे भाई बहन, शरीयत की 3 बातों की एक बात यहाँ हमको दिखती है। ये हमारे लिए अजीब है। कई को बोले तो हमारे कानून और कायदों में कोई ऐसी बात नहीं है जो खुदा के बनाए हुए कानून से मिलती है। बाले या दूसरे चीज़ें चुनना मूसा के शरीयत का एक हिस्सा था। यह खुदा का तरीक़ा था, और ये तरीक़े से खुदा गरीबों का ख्याल करता था। और यहाँ हम देखेंगे तो नयोमी और रूत गरीब थे। रूत जब ये बोलती है कि मैं बालें चुनने चाहती हूँ, तो उससे पता चलता है कि नयोमी और रूत कितने गरीबी की हालत में थे। अब हम ये शरीयत पे गौर करेंगे। कई जगहों पे इसका जिक्र है। मिसाल के तौर पे इसका जिक्र हमको अहबार के किताब में मिलेगा। अगर हम अहबार की किताब बाब 19 और उसकी आयत 9 और 10 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना, और ना खताई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना, और अपने अंगुरिस्तान का दाना दाना ना तोड़ लेना, और ना अपने अंगुरिस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना, उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तो प्यारे भाई बहन, खुदा इस्राएलियों को बोल दिया था कि उन लगा गरीबों का ख्याल करना, और गरीबों का ख्याल करने के लिए ये तरीक़े का इस्तेमाल करा। खुदा जो है गरीबों को आराम करने के लिए नहीं छोड़ दिया। उन्हें गरीबों के लिए ऐसा इंतज़ाम करा कि गरीबों को भी एक पेट पालने के लिए ज़रिया बने। खुदा की मर्ज़ी ये नहीं थी कि गरीबा एक जगह पे बैठ के खाना। खुदा जो है गरीबों को भी मेहनत करो बोला है। तो गरीबों को खेत में जाना था और बालें चुनना था, और ये शरीयत खुदा ज़मीन के मालिक पे लागू करा। ये बात फिर से हमको अहबार की किताब में बताई गई है। अगर हम बाब 23 और उसकी आयत 22 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना,
اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم کو جو آخری بار ذکر ملیں گا یہ چیز کا، وہ ہے استثنا کی کتاب میں ملیں گا۔ اگر ہم باب 24 اور اس کی آیت 19 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جب تم اپنے کھیت کی فصل کاٹو اور کوئی پلا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے سب کاموں میں جن کو تم ہاتھ لگاؤ تم کو برکت بخشے۔ تو خدا کا یہ طریقہ تھا وہ دنوں کے غریبوں کا خیال کرنے کے لیے۔ انہیں غریبوں کو آرام سے بیٹھ کے کھانے کے لیے نہیں بولا ہے۔ تو یہاں خدا غریبوں کے لیے کام رکھا اور کام کر کے ان کو اپنا پیٹ بھرنا تھا۔ تو ان لوگوں کو کھیتوں میں جانا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کا یہ طریقہ غریبوں کا خیال کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ تھا۔ تو میرے دوست، روت خدا کا یہ طریقہ اپنائے اور کھیت میں چلے گئی کام کرنے کے لیے، یعنی کہ بالیں چننے کے لیے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوعز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو ایلیملک کے خاندان کا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ وہ دن روت کو بیت لحم سے وہ راستے پہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ وہ عورت کو دیکھتے تھے جس کو پتہ نہیں تھا کہ کس کے کھیت میں داخل ہونا۔ بوعز کے کھیت میں جانے کے لیے روت جو ہے راستہ کیسا جان سکتی تھی؟ یہ سوال تھا، مگر روت کے لیے بہت ہی ضروری تھا وہ کھیت میں جانے کے لیے جو بوعز کا ہے۔ اگر بوعز کے کھیت میں نہیں جاتی ہے تو آپ منجی کو بول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بیت لحم آنا بیکار ہے، یسوع مسیح وہاں پیدا نہیں ہوں گے۔ اور آپ چرواہوں کو بول سکتے تھے کہ پہاڑ کے ٹیلوں پہ رہو، کیونکہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوست، روت کا جو ہے صحیح کھیت میں جانا ضروری تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روت ایک صحیح کھیت کیسا ڈھونڈ سکتی ہے؟ میرے دوست، روت یہ کام نہیں کر سکتی تھی، یہ خدا کا کام تھا۔ خدا روت کے دل میں ایسا کام کرا کہ روت کے قدم بوعز کے کھیت کی طرف بڑھ گئے، اور روت بوعز کے کھیت میں چلی گئی بالوں کو چننے کے لیے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور بوعز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پیارے بھائی بہن، کسی وجہ سے بوعز جو ہیں اپنے کھیت میں صبح کے وقت دیر سے پہنچے۔ انہوں ایک بڑے آدمی تھے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے کھیت میں صبح صبح رہنے کی ضرورت نہیں تھی ہوں گی، مگر میں بوعز کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا اور بتا سکتا ہوں کہ ہر حالات کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کھیت کو دیر سے پہنچنے کی وجہ یہ تھی ہوں گی کہ انہوں کسی کام سے بیت لحم میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ بوعز اپنے کھیت میں آئے۔ یہاں ہم کو ایک بات غور کرنے کی ہے کہ انہوں جیسا اپنے کھیت میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کیا کرے، یعنی سب سے پہلا کام کیا کرے؟ انہوں اپنے کھیت میں کام کرنے والوں کو یہ بولے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ اور جب ان کے کام والے بوعز کے منہ سے یہ بات سنے تو ان لوگوں جواب بھی دیے۔ ان لوگوں کا جواب تھا، خداوند تجھے برکت دے۔ پیارے بھائی بہن، اب یہاں آپ سوچ سکتے کہ مالک اور نوکروں کا رشتہ کیسا زبردست تھا۔ عام طور سے آج ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مالک نوکروں کو گالیاں نکالتا ہے اور نوکراں مالک کو گالیاں نکالتے ہیں۔ مالک اور نوکروں میں آپ انبن دیکھیں گے۔ تو یہاں بوعز جب اپنے نوکروں سے ملاقات کرے تو خداوند کے نام سے ملاقات کرے، اور جب نوکراں بوعز سے ملاقات کرے تو خداوند کے نام سے ملاقات کرے۔ بوعز بولنے کو لگے، خداوند تمہارے ساتھ ہو، اور نوکراں بولنے کو لگے، خداوند تجھے برکت دے۔ میرے بھائی، مالک اور نوکر میں ایسا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ مالک کے دل میں بھی خدا رہنا اور نوکروں کے دل میں بھی خدا رہنا۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، پھر بوعز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟
پیارے بھائی اور بہن، اب ہم آئے ہیں کہانی کے وہ حصے میں جہاں بوعز کی ملاقات روت سے ہوتی ہے۔ یہ پردیسی لڑکی جس کا نام روت ہے، غریبی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور بیواپن قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بوعز کے کھیت میں بالیں چنتے ہوئے نظر آتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بوعز اس کو دیکھتے ہیں اور وہ بوعز کو دیکھتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہو سکتا ہے کہ وہ مایاں جن کے بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچ گئے تھے، بوعز سے شادی کرانے کا سوچے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بوعز کو چائے پینے کے لیے بلائے ہوں گے اور اپنی بیٹی سے بوعز کو ملائے ہوں گے اور چاہتے تھے ہوں گے کہ بوعز ان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بوعز بھی کئی لڑکیوں کو دیکھے ہوں گے، مگر جب ان کی نظر روت پہ پڑی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا دل روت پہ آ گیا۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب سے آئی ہے۔ تو یہاں نوکر بوعز کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ پیارے دوست، نعومی کے بارے میں سارا شہر چرچا کر رہا تھا کہ نعومی اپنے بہو روت کے ساتھ بیت لہم آ گئی ہے۔ یہ بات بوعز کے نوکروں کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ میں بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ میرے دوست، حالانکہ ہم کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ بوعز اپنا دل روت سے لگا لیے، مگر ان کا نوکر یہ بات کو نہیں جانتا تھا۔ یا یہ نوکر اپنے آپ میں محسوس کرا کہ انہیں جو ہے بوعز پوچھنے سے پہلے اس کو روت کے بارے میں بوعز سے بتا دینا تھا۔ کیونکہ انہیں یہ کام نہیں کرا تو اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور فوراً سے بوعز کو بولنے کو لگا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ میں بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ میرے دوست، ایک طرف سے یہ نوکر بوعز کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب یہ لڑکی میرے سے ترسی تھی بالیں چننے کے لیے تو میں اس کو کیسا روک سکتا تھا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم غریبوں اور مسافروں کا خیال کرنا۔ ایک طرف سے یہ نوکر بوعز کے سامنے موسیٰ کی شریعت کو رکھا۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، تب بوعز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو ایک عجیب بات نظر آئیں گی۔ یہاں ایک آدمی ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ غریب اس کے کھیت میں آنا، مگر موسیٰ کی شریعت اس کو یہ بتاتی ہے کہ غریبوں کو اس کے کھیت میں آنے کی اجازت دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ طریقہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ بوعز ایک کھلے دل کے آدمی تھے اور غریبوں کی مدد کرنے میں خیال رکھتے تھے، مگر جہاں تک ان کے کھیت کا سوال پیدا ہوتا ہے، بوعز جو ہیں اپنے کھیت کے دروازے پہ غریبوں کے لیے ایک تختی پہ یہ لکھ کے نہیں لگائے ہوں گے کہ غریب میرے کھیت میں آ کے بالیں چن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں لگائے ہوں گے، ایسا کوئی چیز انہوں اپنے کھیت کے دروازے پہ لکھ کے نہیں لگائے ہوں گے۔ غریبوں کو ان کے کھیت میں آنے کی شاید اجازت نہیں تھی ہوں گی، لیکن یہاں ایک ایسا وقت ہے جہاں بوعز روت کو ان کے کھیت میں بالیں چننے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ انہوں روت کو دوسرے کھیت میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ روت ان کے کھیت میں بالیں چننا۔ انہوں چاہتے تھے کہ روت صرف ان کے کھیت میں بالیں چننا اور کہیں بھی نہیں جانا۔ میرے دوست، بوعز کے دل میں روت کے لیے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کی پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں جن پہ ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ بوعز جو ہیں روت کو اجازت دیتے ہیں اپنے کھیت میں بالیں چننے کے لیے،
اور دوسری بات یہ کہ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ روت کے حفاظت کا بھی خیال کرتے ہیں، بلکہ انتظام کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں روت کو یہ بھروسہ دلا رہے ہیں کہ روت ان کے کھیت میں آ کے بالیں چن سکتی ہے، اور انہوں روت کو یہ بھروسہ بھی دلائے کہ جب تک روت ان کے کھیت میں بالیں چنتی رہیں گی، روت کو تکلیف نہیں ہوں گی، بلکہ روت کی حفاظت بھی ہوں گی۔ وہ زمانے میں عورتوں کے لیے کافی خطرہ تھا، ان لوگاں مردوں کے شکار ہو جا سکتے تھے، مگر یہاں بواس کا وعدہ ہے کہ انہوں روت کی حفاظت کریں گے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگون ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسی ہوں۔ پیارے بھائی بہن، جب روت بواس کے کھیت میں گئی تو روت کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اس پہ غور کرے گا، بلکہ روت کے دل و دماغ میں یہ بات تھی ہوں گی کہ لوگ اس کے طرف سے اپنی پیٹھ پلٹا لیں گے، کیونکہ یہودیوں کو جو ہے موابیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم موسیٰ کی شریعت میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موابی کو خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ موابیوں کے لیے دروازے بند ہو چکے تھے۔ موابیوں کی جو شروعات تھی وہ اچھی نہیں تھی، اور اس کے لیے ان کو ایک گری ہوئی قوم، ایک گرے ہوئے لوگ کے حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا درجہ بہت ہی نیچے کا تھا، مگر روت کی یہ چھوٹی سی کتاب ایک ایسی چیز ظاہر کرتی ہے جو دلچسپی کی ہے۔ پیارے بھائی بہن، مذہبی رکاوٹیں توڑ دی گئیں، اور خدا یہاں بتاتا ہے کہ انہیں ہر ایک کا خیال کرتا ہے اور ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج یہ ہے تصویر آپ کے لیے اور میرے لیے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ میرے بھائی، ایسی محبت ہم کو یہ دنیا نہیں دے سکتی، نہ یہ دنیا میں مل سکتی۔ صرف خدا ہمارا خیال کر سکتا ہے۔ آپ کو محبت کہیں بھی نہیں مل سکتی جیسا خدا اپنی محبت گنہگاروں پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں روت کے کتاب میں آپ خدا کے محبت کو دیکھ سکتے، اور یہ وجہ ہے جو روت بولتی ہے، مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے۔ بواس کے یہ بات سے روت حیران ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو روت ایک پردیسی لڑکی ہے، ایک ایسی لڑکی جو مواب کی تھی، جو مواب اسرائیلیوں کے نظر میں دھتکارا گیا تھا۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ روت کا یہ سوال ایک ایمانداری کا سوال تھا۔ روت کو یہ مذہبی باتوں کے توڑے جانے کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں روت یہ امید نہیں کری کہ اس میں دلچسپی لی جائیں گی۔ پیارے بھائی بہن، لیکن میں روت کے یہ سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ اگر روت اپنے گھر جائیں گی اور اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھیں گی تو روت کو اس کے دلچسپی لینے کی وجہ دکھیں گی۔ روت خوبصورت ہے، ڈھیل ڈھول اچھا ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، اور اس میں وہ سارے باتیں موجود ہیں جو ایک عورت اور ایک بیوی میں دکھائی دیں گی، اور یہ وجہ سے یہ آدمی یعنی کہ بواس کو روت سے محبت ہو گئی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ سوال کا تو میں جواب دیا، مگر ایک سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ سوال یہ ہے کہ خدا کے نظروں میں میرے کو اس کا فضل کیوں ملا۔ اب آپ میرے کو یہ نہ بولو کہ گھر کو جا کے آئینے میں دیکھو، کیونکہ کئی مرتبہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ چکا ہوں، مگر آئینے میں میرے کو یہ سوال کا جواب نہیں ملا، اور آئینہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مگر خدا ضرور اپنے فضل کا ہاتھ ہمارے طرف بڑھایا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو روت کی کتاب کا مضمون فضل کے طور پہ لیے ہیں۔ خدا کا فضل یہ عورت یعنی کہ روت پہ ظاہر ہوا، اور میں یہاں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے کو روت کے کتاب میں خدا کے فضل کا مثال ملے گا۔ پیارے بھائی بہن، آپ اور میں جیسا ہم خدا کے پاس آتے ہیں، ہم روت کا سوال خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ میرے کو تیرے نظروں میں تیرا فضل کیوں ملا۔ میرے بھائی، ہمارے پاس یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ ہم خوبصورت نہیں ہیں، ہم دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ خوبیاں نہیں ہیں،
ہم گنہگار ہیں اور ہم خدا کے حکموں کے خلاف جانے والے انسان ہیں، مگر یہ کمزوریوں کے باوجود خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کی ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔